अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 55 है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 54 क्लास ऑलरेडी देखते ही देखते मुकम्मल कर लिए हैं और 55 नंबर क्लास आज का है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अहद आज के क्लास में पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल के अहद से मुताल्लिक़ शुआरा, नज़म तबा तबाई, सुरूर जहानाबादी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चकबस्त लखनवी, जोश मली आबादी, हफीज़ जालंधरी, जमील मजहरी, अज़मतुल्लाह खां, अख्तर शीरानी, इन तमाम लोगों को आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। ये क्लास हमारा रोज़ाना 6:30 बजे शाम में लाइव हो रहा है। अगर आप फ्री रहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों का एक बार फिर से दिल से इस्तकबाल AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा, कंफर्म करा दीजिए हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास का आगाज़ किया जा सके, क्लास को शुरू किया जा सके। अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या पुराने साथी हैं अभी तक नहीं किया है तो आपने भी कर लेना है। इसके अलावा AR डिजिटल के एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सबको अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया कंफर्म कराने के लिए। और दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक BPSC TRE 4 का क्लास नहीं लिया है और आप लेना चाह रहे हैं तो हिचकिचाइए मत, आज ही AR डिजिटल के साथ जुड़ जाइए, जहां आपको उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC के एन निसाब के मुताबिक तैयारी, हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवालात, हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का आपको PDF मिलेगा। और दोस्तों, PDF का आप ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं, पूछते हैं कि क्या सर PDF का ज़ेरॉक्स निकाल पाएंगे? नहीं, तो दोस्तों आप जो है ज़ेरॉक्स भी निकाल पाइएगा। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट भी मिलेगा। आखिर में आप सबको मास्टर नोट दिया जाएगा, और ये सब मिलेगा आपको हमारे AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप या इस कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप 748 72 348 इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। शुरू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर सैयद अहमद ख़ान का अहद। अब ये अल्लामा इकबाल का अहद है। सर सैयद अहमद ख़ान के अहद के बाद हम लोगों ने उसके मारूजी सवालात भी पढ़े थे। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अहद पढ़ने वाले हैं जी। आज़ाद और हाली की कोशिशों से, तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये दोनों सर सैयद अहमद ख़ान के अहद के जी शायर कहें, नक्काद कहें, इंशाइया निगार कहें, दोनों हैं। इन दोनों की कोशिशों से नज़्म जदीद ने एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली थी। क्या इख्तियार की थी? एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये वो नज़्म थी जो बड़ी हद तक अपने मौज़ूआत के एतबार ही से नहीं, तकनीक के एतबार से भी नई थी। चूँकि उन शुआरा की ज़हनी तरबियत मशरिक़ी आदाब फ़न के तहत हुई थी, इसलिए इन्होंने अपनी नज़मों में क़सीदे मसनवी या मरसिये की मुरव्वजा हैअत, यानी जो हैअत राइज थी उसी का इस्तेमाल किया। मुरव्वजा हैअत का मतलब जो हैअत राइज थी उसी का इस्तेमाल किया। मौज़ूआत का दायरा बेहद महदूद था। नज़्म शायर के अंदर की आवाज़ नहीं बनी थी। अभी नज़्म को एक ऐसे शायर का इंतज़ार था जो नज़्म को पूरी तरह कायम कर दे। ये काम अल्लामा इकबाल ने किया। इकबाल के मफ़ाहीम व मौज़ूआत में हमागिरी थी। उनकी ज़बान, एक मिनट, तो यहाँ पर एक दुनिया क्या थी, बेहद मखसूस भी थी। अहद इकबाल में नज़म तबा तबाई, सुरूर जहानाबादी, सीमाब अकबराबादी, चकबस्त लखनवी, अज़मतुल्लाह खां और जोश मलिहाबादी ने नज़्म को नए असालीब से जी उस्लूब की जमा
اسالیب کا مطلب ہوتا ہے طرز، جس طرز میں آپ لکھ رہے ہیں نظم اس کو، نئے نئے طرز، نئے نئے اسالیب ان لوگوں نے متعارف کرائے، انٹروڈکشن کرائے۔ سب سے پہلے بات کریں گے نظم طباطبائی کی۔ نظم طباطبائی کا اصل نام تھا سید علی حیدر، ان کا تخلص تھا نظم۔ ان کی پیدائش سن 1852 یا 53 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات سن 1933 میں حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ نظم طباطبائی 1918 میں دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے تھے۔ کہاں سے؟ دارالترجمہ حیدرآباد سے۔ یہاں انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے اور شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کیا۔ نظر ثانی یعنی دوبارہ نظم ری چیک کیا۔ نظم طباطبائی عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں سے بخوبی واقف تھے۔ فلکیات اور علم عروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ نظم طباطبائی نے 1900 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی تھی۔ جی، نظم طباطبائی نے دیوان غالب کی جو شرح ہے کہاں سے جاری کی؟ حیدرآباد سے۔ کب جاری کی؟ سن 1900 میں۔ اس میں غالب کے اشعار کا تنقیدی محاکمہ پیش کیا گیا اور محاسن شعر کو، محاسن شعر کا مطلب کیا ہوا؟ شعر کی خوبی۔ محاسن شعر مطلب شعر کی خوبی کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اس کے علاوہ نظم طباطبائی کا ایک اہم کارنامہ ان کی نظم گور غریباں۔ جی، گور غریباں کن کی نظم ہے؟ تو دوستو یہ ہے نظم طباطبائی کی نظم گور غریباں۔ دیوان طباطبائی اور صوت تغزل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ دیوان طباطبائی اور صوت تغزل نظم طباطبائی کے کیا ہے؟ شعری مجموعے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سرور جہان آبادی کی۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام تھا درگا سہائے۔ کیا نام تھا؟ اصل نام تھا درگا سہائے۔ اچھا چلیے یہیں سے ایک سوال بناتے ہیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا رگھوپتی سہائے کون ہے؟ درگا سہائے تو ٹھیک ہے سرور جہان آبادی ہیں، لیکن رگھوپتی سہائے کون ہے؟ اور ان کا تخلص تھا سرور۔ ان کی پیدائش 1837 میں پیلی بھیت اتر پردیش کے قصبہ جہان آباد میں ہوئی اور ان کی وفات 1910 میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم پیلی بھیت اتر پردیش کے قصبہ جہان آباد میں ہوئی۔ بعد کی تعلیم مولوی سید کرامت حسین سے حاصل کی اور انہی کی صحبت میں شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا اور سرور جہان آبادی نے انہی سے اصلاح لی۔ یعنی سرور جہان آبادی نے کن سے اصلاح لی؟ تو مولوی سید کرامت حسین سے انہوں نے کیا لی؟ اصلاح سخن لی۔ سرور جہان آبادی نے غزلیں بھی کہی، بچوں کے لیے شاعری بھی کی اور کئی انگریزی نظموں کا منظوم ترجمہ بھی کیا، لیکن ان کی شہرت و عظمت ان کی نظم نگاری کے سبب ہے۔ سرور جہان آبادی کی جو شہرت ہے، جو مقبولیت ہے، ٹھیک ہے کر دیں گے صوفی جی، سارے ویڈیو کو یا اپلیکیشن پہ اپلوڈ بھی کریں گے اور پلے لسٹ بھی گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ سرور کی نظموں میں جذبہ حب وطن اور منظر نگاری کے حسین مرقع ملتے ہیں۔ ان کے دو شعری مجموعے ہیں، جامع سرور اور خمخانہ سرور۔ تو جامع سرور میں سرور کا نام آ رہا ہے، خمخانہ سرور میں سرور کا نام آ رہا ہے، تو آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کن کا شعری مجموعہ ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا سرور جہان آبادی کے کتنے شعری مجموعے ہیں۔ کیا پوچھا جائے گا کہ ان کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ تو دو شعری مجموعے ہیں، جامع سرور اور خمخانہ سرور۔ جی، حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ،
حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ اسی امید کے ساتھ تیاری کیجئے، ہے نا، تاکہ آپ جو ہے تیار ہو سکیں۔ وقت کو ضائع مت کیجئے، کیا پتہ آپ جس سے کمنٹ میں باتیں کر رہے ہیں ان کا ایگزام نہ ہو، کیا پتہ جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آلریڈی کوالیفائڈ ہوں، تو آپ باتوں میں ایک دوسرے کے الجھ جائیں گے، آپ کا کلاس نکل جائے گا، آپ کے پوائنٹ نکل جائیں گے اور آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کی، جن کے نام سے اس کلاس کا عہد یعنی اقبال کے عہد سے اس کلاس کو جانا جائے گا۔ اقبال کا عہد، اصل نام تھا محمد اقبال، تخلص اقبال، پیدائش 1877 سیالکوٹ میں، ان کی وفات 1938 میں ہوئی۔ علامہ اقبال کا جو خاندان ہے وہ اصلاً کشمیری تھا۔ انہوں نے 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ فلسفے میں ایم اے کیا تھا۔ فلسفے کے جو استاد تھے پروفیسر ٹامس آرنلڈ تھے۔ فلسفے کے استاد کون تھے؟ تو ٹامس آرنلڈ تھے۔ علامہ اقبال سن 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے تھے۔ بالکل شارٹ میں آپ کو یہ پوائنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بالکل آسانی ہو۔ علامہ اقبال 1907 میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ عجم کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کیا کی تھی؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ یا اگر پوچھے دوستو کہ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان کیا تھا، تحقیقی مقالہ جی پی ایچ ڈی کے لیے جو لکھا تھا فلسفہ عجم۔ علامہ اقبال 1908 میں لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا۔ علامہ اقبال بیرسٹری کا امتحان کب پاس کیے تھے؟ تو سن 1908 میں۔ علامہ اقبال 1894 کے آس پاس داغ دہلوی کے شاگرد ہوئے، اور داغ دہلوی جب حیدرآباد میں سکونت پذیر ہوئے تو ان سے بذریعہ ڈاک اپنی غزلیں حیدرآباد بھیج کر اصلاح لینے لگے، ڈاک کے ذریعہ۔ تو دوستو آپ نے دیکھا یہ سوال کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال ڈاک کے ذریعے اپنی غزلیں بھیج کر کن سے اصلاح لیے تھے؟ تو داغ دہلوی سے، اور داغ دہلوی کے شاگرد بھی ہوئے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ شیخ عبد القادر کا جو رسالہ ہے مخزن، اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے، تو شیخ عبد القادر کے رسالے مخزن میں ان کی نظم نمایاں مقام حاصل کی سے پتہ یہ چلا کہ علامہ اقبال کی جو بھی نظمیں ہیں وہ اسی رسالے یعنی شیخ عبد القادر کا جو رسالہ ہے مخزن اسی میں شائع ہوا کرتی تھی۔ علامہ اقبال انجمن کے ایک جلسے میں اپنی مشہور نظم تصویر درد سنائی، جو وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کی عمدہ مثال ہے۔ اب یہ کہیے گا کہ سر آپ نے اس لائن کو کیوں ایڈ کیا؟ تو یہ این سی آر ٹی کی لائن ہے اور یہ لائن زبردست ہے۔ علامہ اقبال کی بے شمار نظمیں ہیں، بے شمار مشہور نظمیں ہیں، لیکن شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ تصویر درد بھی ایک مشہور نظم ہے، اور تصویر درد کا تذکرہ کبھی کبھی کہیں کہیں پر ہے، تو ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ علامہ اقبال انجمن کے ایک جلسے میں یہ نظم جب سنائی تو دوستو لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے تھے، اور وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کی یہ نظم عمدہ مثال ہے۔ علامہ اقبال کی جو مشہور نظمیں ہیں ہمالا، گل رنگین، انسان اور بزم فطرت، کنارے راوی، شعاع آفتاب، طلوع اسلام، خضر راہ، یہ سب علامہ اقبال کی کیا ہے؟ مشہور نظمیں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو کو ضرور ایک بار لائک اور شیئر کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ کیونکہ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا، اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا، سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا،
تو اپنے اندر جنوں کی چنگاری بھڑکا، جلنے کے لیے لوگ ہیں نا، پیار کرنا ہے تو خود سے کر، نفرت کرنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو اپنی الگ پہچان بنا، بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہیں نا، تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو، تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا، تو آپ کچھ کر کے دکھائیے، تالیاں بجتی رہیں گی، تالیاں بجتی رہیں گی، آپ کر کے تو دکھائیے، آپ کو پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ بہت سارے ہیں، آپ آگے بڑھ کے تو دکھائیے۔ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ آپ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچائے، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے، یہ نہیں کہ آپ کامیابی سے پہلے ہی محنت پر اپنی شور مچا رہے ہیں، میں تو بہت محنت کرتا ہوں۔ آپ کی محنت دکھنی چاہیے، اور محنت کیسے دکھے گی؟ آپ جب پڑھیں اور جب ایگزام دیں تو آپ کے مارکس اتنے آئیں، آپ کوالیفائڈ کریں، تاکہ آپ کی محنت دکھے اور لوگ دیکھیں کہ ہاں فلاں جو ہے پڑھا، فلاں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف علم الاقتصاد ہے۔ جس طرح پچھلے کلاس میں بتایا تھا کہ الطاف حسین حالی کی جو نثری تصنیف ہے اس کا نام ہے مجالس النساء، اسی طریقے سے علامہ اقبال کی جو باقاعدہ نثری تصنیف ہے وہ ہے علم الاقتصاد۔ اور ان اہم شخصیتوں کی جو یہ نثری تصنیف ہے، خاص کر کے اس کا چرچا کم ہوتا ہے، پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی۔ الطاف حسین حالی کا ایک بار پوچھا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کا بھی یہ نثری تصنیف پوچھ لیا جائے گا، کیونکہ علامہ اقبال شاعر کے طور پر زیادہ ہیں، ان کے نظموں کے بارے میں پوچھا ضرور جاتا ہے، لیکن آپ کو کبھی کبھی نثری تصنیف بھی پوچھ لیا جائے گا۔ علامہ اقبال کا تحقیقی مقالہ فلسفہ عجم ہے، جس پر انہیں میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی۔ کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، یا انہوں نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، تو نام یاد رکھیے گا، جی جرمنی کی ہے میونخ یونیورسٹی۔ علامہ اقبال کے مکاتیب کا کلیات اردو اکادمی دہلی نے 4 جلدوں میں شائع کیا تھا۔ جی، مکاتیب ہوتا ہے خطوط کا کلیات۔ اقبال کے کلام کی بنیاد عشق، خودی اور عمل ہے۔ علامہ اقبال کے جو کلام ہے، علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں، علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں، یہ 3 الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے: عشق، خودی اور دوستو عمل۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور عمل پر اگر دیکھیں گے تو عمل پہ ہم محبت فاتح عالم ہے نا ان کا شعر۔ تو علامہ اقبال کے کلام کی جو بنیاد ہے وہ ان تینوں الفاظ پر، عشق، خودی اور عمل، ان تینوں الفاظ پر ان کے کلام کی بنیاد ہے۔ علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، 4 شعری مجموعے منظر عام پر آئے ہیں۔ جی، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ لیکن ان چاروں میں ایک جو ان کا چوتھا ہے شعری مجموعہ ارمغان حجاز، اس میں ایک حصہ فارسی کلام اور آدھا جو ہے اردو کلام پر مبنی ہے۔ مکتوب کی جمع ہے مکاتیب۔ دیکھیں، مکتب ہوتا ہے نا، جو مکتب میں آپ پڑھے ہوں گے، تو مکتب کی جمع ہوتا کیا ہوتا ہے؟ جی، مکتب کی جمع ہوتا ہے مکاتب، لیکن مکتوب کی جمع ہے مکاتیب یا کے ساتھ۔ مکتوب مطلب خطوط ہے نا، اور اس کی جمع ہے مکاتیب، اور مکتب کی جمع مکاتب۔ ایک کمنٹ دکھا تھا، مفتاحی صاحب ہیں ان کا، اسی لیے میں نے بتایا۔ اقبال کے فارسی کلام: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر اور پسچہ باید کردائے اقوام شرق، یہ سارے کے سارے علامہ اقبال کے فارسی کلام کے مجموعے ہیں۔ فارسی کے مشہور شاعر رومی کو وہ پیر رومی اور خود کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے فارسی کے مشہور شاعر ہیں رومی، ہے نا، ان کو پیر رومی اور خود کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظمیں ہیں: ایک پہاڑی اور گلہری، ایک گائے اور بکری، ایک مکڑا اور مکھی، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔
नया शेवाला, एक परिंदा और जुगनू, बच्चे की दुआ, तराने हिंदी और माँ का ख्वाब मशहूर नज़्में हैं। बच्चे की दुआ आपने बहुत सुना होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तराना हिंदी बोले तो आपने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। चूँकि ये मशहूर है तो याद रखिएगा, कभी हो सकता है ऐसा भी पूछ ले कि बच्चे की दुआ जो नज़्म है वो कौन सी है, लब पे आती है, तराना हिंदी सारे जहां से अच्छा है। तो इस तरह जो है इनकी ये सब नज़्में हैं। नोट है कुछ, इकबाल ने शेरी हैत और अफकारो असालीब की सतह पर अपने बाद की नस्ल को बहुत मुतअस्सिर किया। उनके बाद जोश, फैज़, फिराक, नून मीम राशिद और अख्तरुल ईमान जैसे शायरों ने भी उर्दू शायरी में तारीख़ी रोल अदा किया। उसके बावजूद इकबाल 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर हैं। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के क्या हैं, सबसे बड़े शायर हैं। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब बात करते हैं चकबस्त लखनवी की। बहुत सारे लोग इनको चकबिस्त भी पढ़ते हैं, है ना। खैर, इनका असल नाम था पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। इनकी पैदाइश 1882 फैज़ाबाद में हुई। इनकी वफ़ात 1926 में हुई और ये कश्मीरी बरहमन थे। ये क्या थे? कश्मीरी बरहमन थे। वकालत इनका पेशा था। इनकी शायरी के ख़ास मौज़ूआत हुब्बुल वतनी और कौमी बेदारी हैं। चकबस्त बुनियादी तौर पर नज़्म-गो शायर हैं। चकबस्त मुश्तरका तहज़ीब के अलंबरदार थे। अच्छा, एक साथी का कमेंट दिख रहा है, मुजफ्फर साहब का, कह रहे हैं कि सर हफ्ते में एक ऐसा टेस्ट दें जो जिसमें कुछ पैराग्राफ हो, कुछ ग्रामर हो, कुछ अदब से हो, यानी हू बहू बीपीएससी के तर्ज पर हो। ये दरख्वास्त है, सिर्फ हुक्म नहीं। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हमारा मानना ये है कि जो टॉपिक वाइज आप तैयारी कर रहे हैं, जो उन्वान के तहत आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरह तैयारी कीजिए। और हम लोग अभी जो है वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आज का क्लास 55वां क्लास है, हम वो भी कराएंगे, लेकिन इतना जल्दबाजी मत कीजिए। आपका जहन जो है मुंतशिर हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसा मत कीजिए। जो मैं दे रहा हूँ पहले इस पर मुकम्मल इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। आप जो कह रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं वैसा भी कराऊंगा, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। कभी इधर से कभी उधर से अगर मुझे कराना होता तो मैं करा देता, तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे वक्त दीजिए। टॉपिक वाइज जो क्लास कर रहे हैं उनको मुकम्मल करने दीजिए। तसनीफ़ात की बात करते हैं। सुबह वतन इनकी नज़मों का मजमुआ है। और दोस्तों, आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, फूल माला और रामायण का एक सीन इनकी बेहतरीन नज़में हैं। किनकी? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की ये सब बेहतरीन नज़में हैं। बच्चों के लिए लिखी गई नज़में हैं हमारा वतन, खाके हिंद, वतन को हम, वतन हमको मुबारक, गाय और फूल माला ख़ास तौर से काबिले ज़िक्र हैं। अब बात करते हैं अज़मतुल्लाह ख़ान साहब की। इनका नाम, असल नाम अज़मतुल्लाह ख़ान, पैदाइश 1887 दिल्ली में, वफ़ात 1927 हैदराबाद में। अच्छा, इनकी जो मौत हुई थी, मौत की वजह क्या थी? तपेदिक की वजह से हैदराबाद में मौत हुई थी। तपेदिक एक बीमारी है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बुखार की वजह से बदन गर्म हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि कैंसर की बीमारी है। डिक्शनरी में इसी तरीके से दिया हुआ है। बैरकैफ अगर कभी आ जाए कि अज़मतुल्लाह ख़ान की वजह मौत क्या है, तो वजह में आप देख लीजिएगा, तपेदिक। अज़मतुल्लाह ख़ान ने उर्दू शायरी को हिंदी बहरों से मुतारफ़ कराया। इन्होंने क्या किया? अज़मतुल्लाह ख़ान ने उर्दू शायरी को हिंदी बहरों से मुतारफ़ कराया। हिंदी उरूज़ के उसूलों के मुताबिक उर्दू में गीत और नज़में लिखे। जी, हिंदी उरूज़ के मुताबिक, इल्मे उरूज़ व बलागत है ना,
اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو وزن ہے، جو بحر ہے وغیرہ وغیرہ، علم عروض و بلاغت جو ہے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہندی عروض کے اصول کے مطابق اردو میں گیت اور نظمیں کس نے کہی؟ تو عظمت اللہ خان کا نام یاد رہے گا ذہن میں۔ اور دوستو عظمت اللہ خان کا سریلے بول جو ہے اسی نہج پر، یعنی اسی طرز پر ہندی عروض کے اصول کے مطابق کہی گئی نظموں اور گیتوں کا مجموعہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، سریلے بول جو ہے ہندی عروض کے اصولوں کے مطابق، ہندی عروض کے اصولوں کے مطابق کہی گئی نظموں اور گیتوں کا مجموعہ ہے۔ کن کا؟ تو عظمت اللہ خان صاحب کا۔ اگلا نام ہے جوش ملیح آبادی۔ اصل نام تھا شبیر حسن خان، تخلص تھا جوش، پیدائش 1896 میں ملیح آباد میں، ان کی وفات 1982 اسلام آباد میں۔ پہلے شبیر، بعد میں جوش تخلص اختیار کیا۔ اور دوستو جوش ملیح آبادی کے دادا، پردادا اور والد سب صاحب دیوان شاعر تھے، بہت بڑی بات ہے جی۔ جوش ملیح آبادی کے دادا بھی، پردادا بھی اور والد تینوں کے تینوں صاحب دیوان شاعر تھے۔ اور انہوں نے، جوش ملیح آبادی نے دہلی سے رسالہ کلیم جاری کیا تھا۔ رسالہ کلیم کس نے جاری کیا تھا؟ تو جوش نے۔ کس نے جاری کیا تھا؟ جوش نے۔ اور سر آپ سے گزارش ایپ پر پلے لسٹ کی صورت میں ویڈیو مہیا کرائیں، انشاءاللہ ضرور کرائیں گے جلد از جلد۔ اچھا، حالانکہ آپ اگر فری مٹیریل میں دیکھیے گا تو فری مٹیریل میں آپ کو بی پی ایس سی کے سارے ویڈیو مل جائیں گے۔ فری میٹیریل میں اگر آپ تلاش کیجئے گا ویڈیو والے سیکشن میں تو ہمارے سارے آپ کو ویڈیو وہیں پر مل جائیں گے، تو ایک بار وہاں بھی تلاش کر کے دیکھیے۔ رسالہ آج کل کے مدیر ہوئے، اردو شاعری میں بحیثیت نظم گو ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ جن کا؟ جوش ملیح آبادی کا۔ جوش ملیح آبادی کے متعدد شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، جس میں روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، حرف و حکایت اور سموم و صبا، یہ سب بہت ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ تو نام یاد رکھ لیجئے، پھر سے بتاتا ہوں، روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم ہے، فکر و نشاط، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروش، حرف و حکایت، سموم و صبا۔ جوش ملیح آبادی نے اپنی خود نوشت یادوں کی بارات، کیا؟ یادوں کی بارات، شادی کی بارات نہیں بلکہ یادوں کی بارات کے نام سے انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح لکھی ہے۔ القاب و خطاب کی بات کریں تو جوش ملیح آبادی کو شاعر فطرت، شاعر شباب، شاعر انقلاب کا خطاب ملا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حفیظ جالندھری کی۔ حفیظ جالندھری کا اصل نام تھا محمد حفیظ اور کنیت ان کی تھی ابو الاثر۔ کنیت کیا تھی؟ ابو الاثر ان کی کنیت تھی، اور تخلص ان کا حفیظ تھا۔ ان کی پیدائش 1900 میں جالندھر کے ایک متوسط نو مسلم راجپوت گھرانے میں ہوئی۔ نو مسلم کا مطلب کیا ہوا؟ جو مطلب نئے مسلم بنے ہوں، نو مسلم۔ ان کی وفات 1982 میں ہوئی۔ حفیظ جالندھری کی شہرت ان کی طویل مثنوی شاہ نامہ اسلام کے سبب ہے۔ شاہ نامہ اسلام کی وجہ سے، سبب کا مطلب وجہ سے، اور یہ شاہ نامہ اسلام 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتنے جلدوں پر؟ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حفیظ جالندھری کی تصنیف نغمہ راز، سوز و ساز اور تلخ بئے شیری ان کے شعری مجموعے ہیں۔ حفیظ کی شاعری غنائیت اور نرم روی کے لیے مشہور ہے۔ شاہ نامہ اسلام کے حصہ دوم میں شامل صحرا کی دعا سے انتخاب حسب ذیل ہے۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ تو یہ دوستو شاہ نامہ اسلام جو ان کی مثنوی ہے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، ان کے حصہ دوم میں ایک مطلب عنوان ہے صحرا کی دعا، اسی سے لیا گیا ہے
یہ اشعار اور یہ NCERT میں شامل ملے گا آپ کو۔ بہت اچھا شعر ہے۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ ساقی کوثر سے مراد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب بات کرتے ہیں جمیل مظہری صاحب کی۔ اصل نام ان کا تھا سید کاظم علی، تخلص تھا جمیل، پیدائش 1904 عظیم آباد پٹنہ میں، لیکن وفات 1980 مظفر پور ہے نا، بھیکن گاؤں کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم موتیہاری اور مظفر پور میں ہوئی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں MA کیا۔ پٹنہ کالج میں اردو کے اسسٹنٹ لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ جمیل مظہری کا شمار دور جدید کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ فکر و فلسفہ اور حب الوطنی جمیل مظہری کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ کیا؟ فکر و فلسفہ اور حب الوطنی، فکر و فلسفہ اور حب الوطنی جمیل مظہری کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ تصنیفات کی بات کریں تو جمیل مظہری کے شعری مجموعے آثار جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل۔ پھر وہی بات، وہی ٹرک استعمال کریں گے کہ چونکہ ان کے تمام شعری مجموعے میں لفظ جمیل کا استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کس کے شعری مجموعے ہیں۔ تو دوستو آپ کو پوچھا جائے گا کہ جمیل مظہری کے کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ تو 4۔ مضامین کے مجموعے کی بات کریں، اجتماع ضدین، دو اقبال، غالب کے نقش قدم پر، مجھے کہنا ہے اور یاد ماضی، یہ سب ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ کلاس، لفظ کلاس کے تذکیر و تانیث پر جو بات ہو رہی ہے، لفظ کلاس ہے دوستو اردو میں مذکر ہے، اردو میں کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور کلاس اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انگلش کا ورڈ ہے اور انگلش میں یہ مؤنث ہے۔ اس پر میں نے پچھلے کلاسوں میں بھی کئی بار میں نے بتایا کہ کلاس انگلش کا ورڈ ہے نا، اور انگلش میں مؤنث ہے، لیکن جب اردو میں بولیں گے تو یہ مذکر ہے۔ خیر، جمیل مظہری کی غزل کا یہ مطلب بہت مشہور ہے، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا۔ اب سرور دیکھ کر کے یہ مت کہہ دیجئے گا یہ سرور جہان آبادی کا شعر ہے، نہیں، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ جی یہ کن کا ہے؟ تو یہ جمیل مظہری کا شعر ہے۔ آگے بات کرتے ہیں اختر شیرانی کی۔ ان کا اصل نام تھا محمد داؤد خان اور تخلص تھا اختر۔ ان کی پیدائش 1905 ٹونک راجستھان میں ہوئی۔ ان کی وفات 1948 لاہور پاکستان میں ہوئی۔ اختر شیرانی نے رسالہ ہمایوں، سہیلی اور شاہکار ان تینوں کی ادارت کی تھی۔ انہوں نے اپنا رسالہ انتخاب 1925 میں جاری کیا تھا اور بعد میں اس رسالے کا نام بہارستان رکھا۔ اس کے بعد رسالہ خیالستان اور رومان بھی نکالا۔ اختر شیرانی نظم نگار اور گیت کار کے طور پر مشہور و معروف ہوئے۔ اختر شیرانی کی نظمیں رومانی شاعری کی بہترین مثال ہیں۔ جی اگر مان لیجئے 4 آپشن دے دے اور پوچھا جائے آپ کو کہ کن کی شاعری رومانی شاعری کی بہترین مثال ہے، تو دوستو اختر شیرانی کی جو شاعری ہے رومانی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ شعری مجموعے کی بات کریں تو شعرستان، صبح بہار، نغمہ حور، طیور آوارہ، اخترستان، لالۂ طور اور شہناز ان کے شعری مجموعے، کن کے؟ اختر شیرانی صاحب کے۔ اختر شیرانی کا ضحاک اور آئینہ خانے ان کی نثری تصانیف ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، ضحاک تو دوستو ان کا کیا ہے؟ نثری تصانیف ہے، لیکن ضحاک ڈرامہ بھی ہے۔ ڈرامہ کن کا ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اختر شیرانی کا ضحاک اور آئینہ خانے ان کی نثری تصانیف ہیں، لیکن ڈرامہ بھی ہے ضحاک، کن کا ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو دوستو یہ تھا علامہ اقبال کے عہد کا تھیوری کلاس۔ انشاءاللہ کل کے کلاس میں ان سے ریلیٹڈ معروضی سوالات آپ سب کی خدمت میں 6:30 بجے شام میں
پیش کیے جائیں گے، تو آپ لوگ ضرور لائیو کلاس میں جوائن ہوئیے گا۔ اور بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی آج جوائن ہوئے، اور اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن پر تقریباً 200 پلس ساتھی ہیں کلاس میں، لیکن پھر بھی 90 پلس ساتھی ہیں، کم ہے۔ تو سارے 200 ساتھی جو ہیں، سارے ساتھیوں سے گزارش رہے گی کہ آپ لوگ لائیو کلاس میں آئیے، کیونکہ لائیو کلاس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری کے لیے اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دیجئے گا تاکہ لائیو کلاس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اے آر ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو لوڈ کر لیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام میں جوائن ہو جائیے تاکہ ہر اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اگر دوستوں کلاس لینا ہے تو لیٹ مت کیجیے، جلدی سے لے لیجیے، نہیں تو آپ بہت پیچھے ہو جائیں گے۔ آپ ہچکچا رہے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں، تو ہچکچائیے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ شکیل اعظمی کا یہ شعر ہے، اور بہت فٹ بیٹھتا ہے یہ شعر کہ اگر آپ مان لیں گے تو ہار ہو جائے گی، آپ ٹھان لیجئے کہ تیاری کرنا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جیت یقینی ہوگی۔ باقی کسی بھی ہیلپ اگر آپ کو کوئی بھی چاہیے تو آپ اس نمبر پہ 748 72 348 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا۔ اور دوسری بات آپ کو ایک بات اور بتا دوں ساتھیوں کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اے آر ڈیجیٹل کے کلاسز کو اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کیجیے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ اور پچھلے بار جو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ بہت سارے ساتھیوں نے شیئر کیا، اور تمام ساتھیوں کا دل سے جی میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا، آپ نے ہماری بات کو مانا، اس کے لیے دل سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اے آر ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم پر آنے کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا قدم چومے گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ غزالہ ترنم جی آپ کے حوصلہ بخش کمنٹ کے لیے۔ جی آپ لوگوں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ آپ جن سے کمنٹ میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کیا پتہ وہ بی پی ایس سی کی تیاری نہیں کر رہے ہوں، کیا پتہ ان کا سلیکشن ہو گیا ہو اور آپ ان سے باتیں میں لگے ہیں۔ تو ایسا آپ لوگ مت کیجئے، بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ خود مختار ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، میں تو کہہ ہی سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا اے آر ڈیجیٹل